مثالی माँ बाब नंबर 1। घरेलू इख्तलाफात से बचना। घरेलू इख्तलाफात और लड़ाई झगड़े बात बात पर मियाँ बीवी में नोक झोंक और तू मैं से बच्चे की सीरत पर अच्छे असरात नहीं पड़ते। जब बच्चा आंख खोलता है तो देखता है कि इसके पास लोग एक कहराम सा मचाए रखते हैं। कभी तो सब मिलकर किसी एक के सर हो गए, कभी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, कभी शोर हंगामा करने लगे, कभी बेबात की बात ले बैठे। चुनांचा बच्चा इन बातों का असर लेता है और इसमें खराबी जड़ पकड़ने लगती है। ऐसी सूरत हाल में घर की इस्लाह करनी चाहिए, एक दूसरे के हकूक़ की अदायगी पर तवज्जो देना चाहिए और आजिज़ी इनकसारी से काम लेकर घर के माहौल को खुशगवार बनाए रखना चाहिए। बच्चों के काम खुश दिली से अंजाम देना। बच्चों की पैदाइश के बाद माँ की जिम्मेदारियों में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। इन कामों को खुशी से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अंजाम देना चाहिए। घर के काम काज बच्चों को संभालना, एक बच्चे को दूध पिलाना तो दो के फीडर भरना, इसको नहलाना, उसको धुलाना, दो बच्चे लड़ पड़े उनका झगड़ा निपटाना, किसी कोई चोट लग गई, कोई बीमार हो गया, इसे संभालना, सबके कपड़े बदलना अलग और इस तरह के सारे काम। ये चंद दिनों की तकलीफ़ है, लेकिन इनके नताइज नहायत ही खुशगवार और बेहतरीन हैं। इसके लिए अगर नेक औलाद के फ़ज़ाइल और फ़वाइद मियाँ बीवी अपने सामने रखेंगे तो हर किस्म का बोझ कम महसूस होगा। फ़ज़ाइल के शौक़ में औलाद को पालने और उनकी वलादत के दौरान पहुँचने वाली तकलीफ़ राहत से बदल जाएगी और आखिरत के सवाब को सोचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़हनी राहत भी हासिल होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐसा भी होगा कि एक शख्स के जन्नत में दर्जात बुलंद किए जाएंगे। वो अर्ज़ करेगा, ये कैसे हुआ, मेरे अमल तो इतने ना थे। फरमाया जाएगा कि ये तुम्हारी औलाद के तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करने की वजह से हैं। इन अहदीस से मालूम होता है कि ये बच्चे बड़े होकर जितने खैर के काम करेंगे वो सब उनके वालिदैन के अमाल नामे में इजाफ़े का ज़रिया बनेंगे। मसलन आज की अच्छी तरबियत से बच्चा दीन का दाई बन गया तो उसके ज़रिए हज़ारों गुमराह लोगों को हिदायत मिलेगी, सैकड़ों काफरों को ईमान की रोशनी नसीब होगी। तलीम के शोबे से वाबस्ता हो गया या हो गई तो कितने नौ नलान उम्मत की तरबियत का सबब बनेगा या बनेगी। ये बच्चा बड़ा होकर किसी कारखाने का मालिक बनेगा तो बहुत से घरों के चूल्हे जलाने का ज़रिया बनेगा, सैकड़ों बेरोज़गारों के रोज़गार का ज़रिया बनेगा। अगर कहीं मजदूरी या मुलाजमत करेगा तो बहुत से इंसानों की राहत का ज़रिया बनेगा। ये बच्ची नेक बन गई तो किसी की गमख्वार बीवी, किसी की मिसाली माँ और किसी की बेहतरीन दादी साबित होगी। ज़मींदार या किसान बनकर बहुत से लोगों के रिज़्क़ का ज़रिया बनेगा। ये बेहतरीन नताइज सामने रहे तो मुस्तअद बच्चों की तरबियत में परेशानी नज़र नहीं आती। लड़कियां अल्लाह ताला की अजीम नेमत हैं। औलाद अल्लाह ताला का इनाम है, लड़की भी इसका इनाम है और लड़का भी इनाम पाने वाले का काम ये है वो इनाम की कदर करे और अपने मौसन का शुक्र बजा लाए। मोमन को हरगिज़ ज़ेब नहीं देता कि वो मालिक के इनाम की ना कदरी करे और ना शुक्री की रोश इख्तियार करे। अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि किस को किस नेमत से नवाजे और वही अपने इल्म और अपनी कुदरत के तहत हकीमाना फ़ैसले फरमाता रहता है। इसके फ़ैसलों पर राज़ी रहना और उसको अपने हक़ में बेहतर समझना मोमिन की शान है। इस्लाम मुकम्मल तौर पर इंसाफ और बराबरी की दावत देता है और बच्चों पर रहम शफ़क़त के सिलसिले में इस्लाम ने मर्द औरत
مذکر مؤنث میں کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم اپنی اولاد کے درمیان عدل مساوات کرو، تم اپنی اولاد میں عدل سے کام لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے اولاد کے درمیان عدل، مساوات، محبت، الفت، شفقت، رحم اور برابری کا سبق دیا تاکہ لڑکے اور لڑکیوں میں کوئی امتیازی تفریق نہ برتی جائے۔ لڑکی کی نسبت لڑکے سے امتیازی سلوک روا رکھنے کا دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں، بلکہ وہ محض زمانہ جاہلیت کی عادت رواج ہے اور ناپسندیدہ اور بری رسمیں ہیں، اور اس کا اصل سبب ایمان کی کمزوری اور یقین کا پختہ نہ ہونا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی ان رسوم کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے لڑکیوں کا خصوصی تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان کو اچھا ادب سکھایا اور ان کی اچھی تربیت کی تو اس شخص کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین اور تربیت کرنے والوں کو لڑکیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ترغیب دی۔ اس لیے حمل ہوتے ہی صرف لڑکے کی ایسی تمنا اور دعا کرنا کہ لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو برا سمجھے، چہرہ افسردہ ہو جائے، دل غمگین ہو جائے، یہ مسلمان عورت کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ لڑکیاں تو ماں باپ کے لیے دنیا آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہوتی ہیں۔ واصلہ بن السقا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیوی کی سعادت اور نیک بختی میں سے یہ ہے کہ اس کے ہاں لڑکے سے پہلے لڑکی پیدا ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت میں لڑکیوں کا پہلے اور لڑکوں کا بعد میں تذکرہ کیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے صالح فرماتے ہیں، جب بھی ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو میرے والد صاحب فرماتے، یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اکثر لڑکیوں کے والد ہوا کرتے تھے۔ خود ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دیے ہوئے عطیہ کی صحیح معنی میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان عطا امیز خنیچوں میں معصوم نونہال چہچاتی ہوئی میناؤں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیا معلوم یہی بچی آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے سرمایہ افتخار ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے ایسی نسل چلائے جو بجا طور پر امت مسلمہ کے لیے باعث فخر ہو۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے کہ ایک بار رات کو شہر میں گشت فرما رہے تھے، ایک مکان کے قریب سے گزرے جہاں ماں بیٹی کے درمیان کسی بات پر بحث ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، اور بیٹی انکار کرتے ہوئے جواب میں کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین نے منع فرمایا ہے۔ ماں نے کہا، یہاں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے؟ بیٹی نے کیا خوب جواب دیا کہ اماں جان، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے لیکن ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کچھ کہے گھر چلے گئے اور اپنے بیٹے عاصم سے فرمایا، اس لڑکی سے نکاح کر لو۔ انہوں نے پیغام بھیجا اور نکاح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی نسل سے حضرت عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسا عادل خلیفہ امت کو عطا فرمایا جس پر امت جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ کثرت اولاد۔ شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے، زیادہ بچے ہو گئے، ان کو کس طرح سنبھالو گی؟ ان کی اسکول کی فیس کا کس طرح انتظام ہوگا؟ ان کی تعلیم تربیت کیسے ہوگی؟ ان کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟
اس مسئلے کا درست حل اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور قناعت کی خوبی اپنانے میں ہی ہے، یعنی جو ان کے مقدر میں ہے اللہ تعالیٰ ہی ان کے لیے انتظام فرمائیں گے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں، عرب کے جاہل جو فقر و افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، ان کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے قرآن کریم نے جو ارشاد فرمایا اس کا حاصل یہی ہے کہ تمہارا یہ فعل اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں مداخلت کے مترادف ہے۔ تمام مخلوق کے رزق کی ذمہ داری رب العالمین نے نہایت ہی واضح طور پر اپنے ذمہ لی ہے۔ آیت کا ترجمہ، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ وہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وہ جتنی جانیں اس عالم میں پیدا فرماتے ہیں ان کے رزق یعنی ضروریات زندگی کی کفالت وہ خود فرماتے ہیں، اور اس شان سے فرماتے ہیں کہ کسی راشن ڈیپو پر جانے اور وہاں سے رزق حاصل کرنے کی محنت بھی ہر مخلوق کے ذمہ نہیں ڈالی، بلکہ یہ بھی ان کے ذمہ نہیں کیا گیا کہ وہ جب کسی دوسری جگہ منتقل ہوں تو درخواست دے کر اپنا راشن وہاں منتقل کروائیں، بلکہ فرمایا، آیت کا ترجمہ، یعنی رب العالمین ہر جاندار کی مستقل قیام گاہ اور عارضی قیام گاہ کو جانتا ہے، وہی اس کو رزق دیتا ہے۔ اس لیے خاندانی منصوبہ بندی کو آبادی کی روک تھام کی غرض سے قومی اور اجتماعی شکل دینا شریعت و سنت کا مقابلہ ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے اسے پکارو، حالانکہ صرف اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کم درجہ پر سب سے بڑے گناہ کا پوچھا تو فرمایا، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ، یہ کہ تم اپنے بچے کو اس خوف سے مار دو کہ وہ بعد میں تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ اس جملے سے واضح ہو جاتا ہے کہ تحدید نسل سے متعلق ہر وہ کام جو مفلسی کے خوف سے کیا جائے ناجائز ہے، خاص طور پر جب کہ وہ اجتماعی شکل میں ہو، البتہ دیگر وجوہات کی وجہ سے انفرادی طور پر عارضی وقفے کی گنجائش ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ کثرت اولاد سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ گھبراہٹ عارضی ہے، چند دنوں کی تکلیف ہے، پھر یہی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ نہ کرے حمل کئی بار گر جائے تو والدہ کو زیادہ صدمہ ہوتا ہے اور اپنی مشقت اور تکلیف ضائع ہوتی نظر آتی ہے، آئندہ کے لیے مایوس ہو جاتی ہے، لیکن درج ذیل احادیث میں ایسی عورتوں کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ ان احادیث کا ترجمہ، بانجھ عورت کو چھوڑ دو یعنی اس سے نکاح نہ کرو، اگرچہ وہ خوبصورت ہو، زیادہ بچے جننے والی سے نکاح کرو، اگرچہ وہ کالی ہو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کے ذریعے قیامت کے دن اور امتوں پر فخر کروں گا، یہاں تک کہ اس تمام بچہ پر بھی فخر کروں گا جو جنت تلے دروازے پر درکار رہے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا، وہ کہے گا نہیں، میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرے والدین کو بھی جنت میں داخل نہ کیا جائے، لہذا کہا جائے گا تم اپنے والدین کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ بچوں کی ولادت کی مشقت اٹھانے والی خواتین کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔
ترجمہ: کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں بتاؤں؟ وہ عورتیں ہیں جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ جننے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تمہاری بہترین خواتین وہ ہیں جو زیادہ جننے والی، محبت کرنے والی ہیں، شوہروں کو تسلی دیتی ہیں، ان کی موافقت کرتی ہیں، اللہ سے ڈرتی ہیں۔ بدترین عورتیں وہ ہیں جو بناؤ سنگار دکھاتی پھرتی ہیں، تکبر کرتی ہیں، وہ تو منافق ہیں۔ اس حدیث میں بہترین عورت کی 5 خوبیاں ذکر کی گئی ہیں اور زیادہ اولاد کا ہونا سب سے پہلی صفت قرار دی گئی ہے۔ یہ تمام فضیلتیں بچوں کی کثرت کے ساتھ حاصل ہو سکتی ہیں، اس لیے ہر ماں ان فضائل کو ذہن میں رکھے اور جوں جوں بچوں کی تعداد بڑھتی جائے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں بھی اضافہ ہوتا جائے۔ اولاد میں وقفے سے متعلق وضاحت: اگر عورت اتنی کمزور ہے کہ حمل کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، یا زوجین کے باہمی تعلقات ہموار نہ ہونے کی وجہ سے علیحدگی کا ارادہ ہے، یا پہلے سے موجود بچے کی صحت خراب ہونے کا شدید خطرہ ہے، تو ایسی صورتوں میں اپنی تفصیلی حالات اور جس وجہ سے وقفہ کرنے کی ضرورت ہو، ان احوال کی تفصیل لکھ کر قرارداد فتح کے تجربہ کار علماء کرام سے بھی معلوم کر لیا جائے۔ اگر علماء کرام اجازت دیں اور عارضی طور پر بقدر ضرورت انتہائی مجبوری کی حالت میں گنجائش اختیار کی جائے تو اس میں گناہ نہیں ہوگا، بلکہ بعض صورتوں میں ایسا کرنا ضروری ہے تاکہ ماں کی صحت اور زندگی خطرہ میں نہ پڑے، کیونکہ ماں کا زندہ اور تندرست ہونا بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تاہم والدین کو مستقل دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ سے زیادہ نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنائے، جو زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور موت کے بعد صدقہ جاریہ بنے، اور جو اولاد موجود ہے ان کی تربیت کے لیے مستقل دعا، کوشش اور فکر میں لگے رہیں۔ اہل علم خواتین مزید تفصیل کے لیے کتاب پڑھیں۔ ضبط ولادت کی عقلی و شرعی حیثیت، تالیف حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر آپ چاہیں تو یہ اس چینل پر آ جائے گی۔ جدید فقہی مباحثت، جلد اول، از مولانا مجاہد علیہ السلام قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کریں۔ بہرحال اس پوری تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ یہ جتنی زیادہ ہو، نعمت کا احساس بھی اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ زیادہ بچوں کی تربیت ایک کٹن مرحلہ ہے، لیکن یہی تربیت اور رہنمائی والدہ کے لیے مسلسل ثواب کا ذریعہ ہے۔ ایسی اولاد جتنی زیادہ ہوگی، دائمی ثواب کے ذریعے اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ اولاد کی کثرت تو مانگنے کی چیز ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی تھی، اے اللہ، انس کے مال اور اولاد کو زیادہ فرما، اور جو کچھ آپ نے اسے عطا کیا ہے اس میں برکت فرما۔ لہذا کسی پراپوگنڈے کا شکار مت ہو جائیں اور بہترین تربیت کے ساتھ اپنی اولاد میں اضافہ کرتے رہیں۔ بچے کی موت پر صبر کا اجر و ثواب۔ مسلمان تقدیر الہی چاہے انسان کے خلاف ہو یا موافق، اس پر یہ ایمان رکھتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو پھر اس کی نگاہ میں حوادث زمانہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور مصائب کا جلینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اس کو جو مصیبت یا حادثہ پیش آتا ہے اس میں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے در پر جھکتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے اور دل مصیبت صبر کر کے راحت محسوس کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے کے سامنے
سر جھکا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بچے کو جان کنی کی حالت میں روح پرواز کرتے ہوئے دیکھتے تو صدمہ ور دکھ اور بچوں پر رحم شفقت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، تاکہ امت کو رحم شفقت کا درجہ منزلت معلوم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا جان کنی اور نہا کی حالت میں ہے، آپ آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کے ساتھ یہ پیغام بھیجا، اللہ نے جو لیا وہ بھی اس کا ہے اور جو دیا وہ بھی اسی کا ہے، اور اس کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس کو حکم دو کہ صبر کرو اور اجر کی امید رکھو۔ انہوں نے دوبارہ اصرار کے ساتھ پیغام بھیجا کہ ضرور تشریف لائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ ساتھ میں حضرت سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وغیرہ بھی تھے۔ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گود میں لے لیا۔ اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی شخص کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، کیا تم نے میرے بندے کے بچہ کی روح قبض کر لی؟ وہ جواب میں کہتے ہیں جی ہاں۔ پوچھتے ہیں کیا تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی روح قبض کر لی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے آپ کی حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس کے 3 بچے مر جائیں اور اس پر اجر کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر 2 مر جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 بھی۔ اس حدیث کے ایک راوی محمود بن لبید رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر آپ حضرات ایک بچے کے بارے میں پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کے لیے بھی یہی فرماتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرا بھی یہی خیال ہے۔ امام مسلم صحیح مسلم میں ابو احسان سے روایت کرتے ہوئے کہ میرے 2 بچے وفات پا گئے تو میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلہ میں کوئی حدیث سنی ہو تو اسے سنا کر مرنے والوں کی طرف سے ہمارے دلوں کو کچھ سکون پہنچائیں۔ انہوں نے فرمایا جی ہاں، ارشاد ہے، مسلمانوں کے چھوٹے بچے جنت میں پانی کے کیڑے کی طرح ہیں، یعنی جنت سے جدا نہ ہوں گے۔ ان میں سے کسی کی ملاقات اپنے والد یا والدین سے ہوگی تو ان کے کپڑے کا کنارہ پکڑے گا، جس طرح میں تمہارے کپڑے کا دامن پکڑتا ہوں، جب تک اپنے والد یا والدین کو جنت میں نہ لے جائے گا نہ مانے گا۔ بہرحال فوت شدہ بچے چھوٹے بچوں کو جنت میں آموس کیڑے سے بائیں معنی تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ بچے جنت میں سیر کرتے پھرتے ہیں
جس طرح دنیا میں چھوٹے بچوں سے پردہ نہیں کیا جاتا اور کسی گھر میں لے جانے سے نہیں روک کے جاتے اور نہ ہی انہیں کہیں جانے سے منع کیا جاتا ہے، اسی طرح وہ چھوٹے بچے جنت میں بھی جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، ان کے کہیں آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایمان کی قوت اور جذبہ ایمانی کی اگر بہترین مثال دیکھنی ہو تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ازواج کی سیرت سامنے رکھیے، جو اس بات پر کھلی ہوئی دلیل ہے۔ انہوں نے بچوں کے مرنے پر کسی قوت ایمانی رضا بالقضاء اور صبر کا ثبوت دیا۔ ملاحظہ کیجئے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ عجیب عظیم و صبر آزما موقف جو انہوں نے امت مسلمہ کے لیے پیش کیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی، جو اپنے پہلے خاوند یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کی وفات کے بعد بیوہ ہو گئی تھی اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کے خیال سے کچھ دنوں تک نکاح نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، جن سے ایک صاحبزادہ ابو عمیر پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے جاتے تو ان سے ہنسی بھی فرمایا کرتے تھے۔ اتفاق سے ابو عمیر کا انتقال ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو نہلایا، دہلایا، کفن پہنایا اور ایک چارپائی پر لٹا دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ تھا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے کھانا وغیرہ تیار کیا اور خود اپنے آپ کو بھی آراستہ کیا، خوشبو وغیرہ لگائی۔ رات کو خاوند آئے، کھانا وغیرہ بھی کھایا، بچے کا حال پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا اب تو سکون سے ہے، معلوم ہوتا ہے بالکل اچھا ہو گیا۔ وہ بے فکر ہو گئے۔ رات کو خاوند نے صحبت بھی کی۔ صبح کو جب وہ اٹھتے تو کہنے لگی کہ ایک بات دریافت کرنا تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کو مانگی چیز دے دے پھر وہ اس سے واپس لینے لگے تو واپس کر دینا چاہیے یا اسے روک لے؟ واپس کریں۔ وہ کہنے لگے ضرور واپس کر دینا چاہیے، روکنے کا کیا حق ہے؟ مانگی چیز کا تو واپس کرنا ہی ضروری ہے۔ یہ سن کر قرام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تمہارا لڑکا جو اللہ تعالیٰ کی امانت تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رنج ہوا اور کہنے لگے کہ تم نے مجھ کو خبر بھی نہ کی۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سارے قصے کو عرض کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا شاید اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں تمہیں برکت عطا فرما دے۔ ایک انصاری صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس دعا کی برکت سے حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ پیدا ہوئے جن کے 9 بیٹے تھے جو سب کے سب قرآن کریم کے عالم اور قاری تھے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے ایمان میں قوت پیدا کریں اور اگر کوئی مصیبت درپیش ہو تو اس وقت یقین ایمان کے ہتھیار کو استعمال کریں۔ اگر کسی بچے کا انتقال ہو جائے تو تنگ دل اور رنجیدہ نہ ہوں بلکہ یہ کہیں بے شک ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کی امانت ہیں اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا وہ اس کا ہے، جو اس نے ہمیں دیا ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے یہ سوچ کر صبر کرنا چاہیے اور اجر کی امید رکھنی چاہیے تاکہ جو ذات سب چیزوں کی مالک اور حاکم مطلق ہے اس سے ہمیں اجر ثواب حاصل ہو۔ اے اللہ دنیا کے مصائب ہم پر آسان کر دے، اپنے فیصلے اور تقدیر پر ہم کو راضی کر دے اور دنیا آخرت دونوں میں تو ہی ہمارا والی بن جا، اس لیے کہ اے رب العالمین تو ہی بہترین
والی و مولا ہے۔ اس موقع پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بچے کے انتقال پر اگر آنسو بہنے لگیں تو یہ بے صبری نہیں ہے، غمناک موقع پر آنسوؤں کا بہہ پڑنا بے صبری نہیں بلکہ محبت کی علامت اور رحم دلی کی پہچان ہے۔